सलामती है। सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद, राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़ानिमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। सईदुल अय्याम जुम्मा और एक ऐसा दिन कि जो 7 दिनों पे एक सरदारी की हैसियत रखता है, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म है। इज्तमाइयत भी आप देखते हैं, नमाज जुमा का एहतमाम होता है, खुतबात आप सुनते हैं और फिर वो इबादतें जो इज्तमाई हैसियत में होती हैं उनका एक अलग मर्तबा और एक मकाम है। हमारी ये सारी इबादतें एक किताब के साथ जुड़ी हुई हैं जिसमें दुआ भी है, ज़िक्र भी है, किस्से भी हैं, कहानियाँ भी हैं, वाक़यात भी हैं, हिकायतें भी हैं और अहकामात भी हैं, साथ साथ निशानियाँ भी हैं। और इस हद तक हैं कि उसको हम बुक ऑफ साइंस नहीं बल्कि बुक ऑफ साइंस कहते हैं, यानी सिंबल यानी निशानियाँ। एक एक निशानी को हम आयत कहते हैं और आयात के इस मजमू को यानी साइंस के इस मजमू को कुरान कहते हैं। इसको ज़िक्र भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम है। ये शिफा भी है, इसमें शिफा भी है, ये हिदायत भी है, ये हादी भी है, ये इमाम भी है और इसमें दीगर चीज़ें हैं जो आज बल्कि रहती दुनिया तक लोगों के लिए हिदायत, निजात और फिर उनके लिए तमाम मुश्किलात का हल रखती हैं। ज़ानिमन, इस प्यारी तरीन किताब का हमसे एक रिश्ता है और कुछ इसके हुकूक हैं हमारे ऊपर। उन हुकूक तक भी हम पहुँचेंगे, मगर इस किताब की मार्फत तो हासिल कर लें। भला क्या है इसमें? क्या ऐसी चीज़ है जो खुदा वहदुल्ला शरीक ने अपने प्यारे बंदे सैयदुल बशर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाया है? मैं आज इसी मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए और हम सब के लिए एक ज़िंदा किताब है। ऐसी किताब कि जिसके पास ज़िंदा मौज़ात हैं, ज़िंदा अहकामात हैं। कुछ आयात मुतशाबिहात हैं, कुछ महकमात हैं। उन दोनों में फ़र्क कैसे होगा? और फिर वो आयात जो मनसूख हैं, नासिख हैं, कैसे पता लगेगा? और फिर माजी, हाल, मुस्तकबिल, यहाँ तक कि कुरान किस लहजे में, किस अंदाज से और किस तौर से गुफ्तगू फरमा रहा है, इसका तयन कैसे होगा? मैं आज के इस प्रोग्राम में उन ख़ज़ाइन यानी उन मार्फत के ख़ज़ीने की तरफ जाना चाहता हूँ कि जो कुरान के अंदर मौजूद हैं। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ उलमा कराम को कि जिनकी मौजूदगी से आज की इस बज़म को एक रौनक हासिल है। सबसे पहले बहुत ही प्यारे गुफ्तगू में एक आसन तरीका रखते हैं, खुश मिजाजी आपका खासा है और खुश गुफ्तार भी हैं, खुश रहन भी है, खुश अकीदा भी हैं। हमेशा की तरह गुफ्तगू फरमाते हैं तो दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाती है। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज, खैरियत? आप सुनाएं। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुशामदीद। बहुत रमज़ान शुक्रिया। का करीम के बाद हमारी एक बड़ी मुद्दत के बाद गोया मुलाकात हो रही है। आज के हमारे दूसरे मेहमान, इनसे भी बड़ी उनसियत मोहब्बत है। हमेशा हक बात कहते हैं, मुताला जो अपना करते हैं वो पेश करते हैं। साथ साथ अहादीस के ऊपर बड़ा गहरा आपका तबसरा रहता है। आप अहादीस की रोशनी में गुफ्तगू फरमाना पसंद करते हैं। मुफ्ती रफ़ीक सलफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम कैसे वरहमतुल्लाह, मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुझसे सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ। कुरान एक ऐसी किताब कि जिसका नुज़ूल हो रहा है आसमान से ज़मीन की जानिब, ज़मीन वालों के लिए, जिसका मौजू भी इंसान है। हम अगर इसको एक आज के दौर में देखें तो क्या चीज़ है जो हमें इंटरेस्ट दिलाती है कि हम कुरान पढ़ें? हमारे लिए आज के दौर में क्या है अहकामात के अलावा? हाँ, यकीनन बहुत अहम सवाल है, मगर इसकी तरफ आने से कबल आपने रमज़ानुल मुबारक में जिस खूबसूरत अंदाज में अपनी ट्रांसमिशन यहाँ से इस प्लेटफार्म से की, मैं अपनी दिल की गहराई से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और GTV की पूरी मैनेजमेंट टीम और तमाम मालिकान को, और ख़ास तौर पर यह कि तमाम मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी के साथ, ताकि तमाम दलाइल और चीज़ें हमारे सामीन तक पहुँचें। और अच्छी आपने काविश की, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि ये बात तो ठीक है कि कुरान मजीद के अंदर अहकाम हैं कि हमें जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया है, जिन चीज़ों से रोका गया है, मगर उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर उन तमाम आयात को जमा किया जाए, कम व बेश उसका अदद 500 के करीब बनता है कि जिन आयात से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिर्फ़ अहकाम साबित होते हैं कि ये हलाल है, ये हराम है, ये फ़र्ज़ है, ये करो, और ये नहीं है, ये ना करो। अब देखिए कि बाकी जो कुरान मजीद की आयात हैं तो साफ ज़ाहिर है कि उसके अंदर और बहुत कुछ है, और वो क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल कायनात के उलूम की मुबादियात को इस कुरान के अंदर जमा फरमा दिया है।
اس لیے فرمایا تبیان لکل شیء، کہ یہ جو قرآن ہے یہ کل شے کا واضح بیان ہے۔ صحیح۔ اب جب کل شے کا واضح بیان ہے تو اپیرنٹلی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں تو اس میں نماز کی رکعتیں بھی نہیں مل رہی، ہمیں تو اس میں نماز کا طریقہ بھی نہیں مل رہا، وہ بھی ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت مطہرہ سے اور اسوہ مبارکہ سے لینا ہے۔ اور تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن مجید نے کس معنی میں اسے کہا کہ اس میں کل شے کا بیان ہے؟ وہ اس معنی میں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر اصول کے اعتبار سے، مبادیات کے اعتبار سے، حقائق کے اعتبار سے سارے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے، لہٰذا کسی بھی موضوع کو لیں گے اس کی اصل آپ کو قرآن سے ملے گی۔ چاہے آپ سائنس کی طرف جائیں گے اس کی اصل بھی آپ کو قرآن میں نظر آئے گی، آپ سوشیالوجی کی طرف جائیں گے، کسی بھی معاشرے کی کیا اقدار ہونی چاہیے، اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، اس طرف آپ جائیں گے، قرآن مجید آپ کو وہ ہدایت و رہنمائی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح آپ اگر کائنات میں ریسرچ کر رہے ہیں، آپ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا یونیورس کے کسی بھی آسپیکٹ کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، اسٹرانومی کو اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ پڑھیں گے، قرآن آپ کو ستاروں کا علم، سیاروں کا علم، زمین کا علم، اس کی تہہ میں کیا ہے، سمندروں کا علم، وہ قرآن سب آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، اس کی بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں مختصر کلمات کے اندر علوم کے سمندر اور موتی اور خزائن، جو آپ نے آج موضوع رکھا، خزائن کو جمع کر دیتا ہے ایک ایک کلمہ کے اندر، کہ آنے والے آتے رہیں گے، وہ غوطہ زنی کرتے رہیں گے اور یہاں سے گوہر نکالتے رہیں گے۔ تو اسی طرح اگر آپ خود انسان کو سمجھیں جو ایک منی یونیورس ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں وہاں سے بیان شروع کیا جب انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں، وہاں کیسے کن کن مراحل سے گزر کر بچے کی پرورش ہوتی ہے، پھر اس کا جنم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کے صرف وہاں سے ابتدا اور بگننگ کو نہیں بیان کیا، بلکہ ماں بعد کیا ہوگا، زندگی گزارنے کے بعد اس نے قبر میں جانا ہے، پھر کیا ہوگا، آخرت میں جانا ہے، پھر کیا ہوگا، یعنی کہاں سے عالم ارواح سے لے کر تو جنت اور دوزخ تک انسان کا سارا بیان اس میں مل رہا ہے ہمیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے موضوعات ہیں اور جتنے کائنات کے حقائق ہیں وہ اپنی اصل کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر سمو دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن آقا علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے، یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج تک اس کی مثل نہیں لائی جا سکی، اور وہ چیلنج اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دے دیا۔ وہ چیلنج بھی میں سمجھنا چاہتا ہوں، اب چونکہ سوال نکلا ہے، اب کبھی وہ کہتا ہے کہ آیات لے آؤ، پھر وہ کہتا ہے 10، پھر اس کے بعد پورا قرآن، یعنی اس میں فرق کیوں ہے؟ لوگ سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ کیا پہلا چیلنج پورا ہوا اور پھر اگلا چیلنج آیا؟ نہیں، وہ یہ ہوا کہ پہلے قرآن نے بڑا چیلنج دیا، بڑا چیلنج کوئی نہ پورا کر سکا، پھر اس سے منیمائز کر دیا، پھر وہ بھی پورا کوئی نہ کر سکا، حتیٰ کہ جب سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے، سورہ کوثر، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا اسے بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا جائے، تو کفار مکہ لگے رہے کہ اس کی مثل بنا لائیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، نہ بنا کے لا سکے، بالآخر آ کے انہیں اعتراف شکست کرنا پڑا، لکھنا پڑا، ما هو هذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر اس کے لفظ قرآن، اس کے معنی پر دیکھیں تو فولان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اب یہ ٹائٹل قرآن کو کب دیا جا رہا ہے؟ جب ابھی یہ سروے ہی نہیں ہوا کہ دوسری کتابوں کے مقابلے میں کس کتاب کو کتنا پڑھا گیا اور قرآن کو کتنا پڑھا گیا، تو قرآن کے نام کے اندر ہی چیلنج پنہا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے یہ حقیقت کھول کر واضح فرما دی کہ دنیا میں اور بھی کتابیں ہوں گی، مگر اے قرآن کے نہ ماننے والوں، بے شک دنیا میں تمہاری آبادی زیادہ ہو قرآن کے ماننے والوں کے مقابلے میں، مگر تم سب مل کر کوئی ایک کتاب ایسی نہیں لا سکتے جو کم سے کم قرآن کے برابر پڑھی جا رہی ہو۔ سب مل کر، انسانیت مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور ماننے والوں کی تعداد کم ہے، پھر بھی قرآن ہے، پھر یعنی بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اور دیکھیے ایک پیشن گوئی بھی ہو گئی اور ثابت بھی ہو گئی، جس کا نام ہی ثابت اور حق ہو تو پھر اس کے اندر حق کے سوا اور کیا ہوگا۔ صاحب یہ بھی بیان فرمائیے کہ نزول وحی کے دوران کس طرح کی کیفیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوتی تھی؟ گویا جب قرآن آ رہا ہوتا تھا اس وقت اور اس کے بعد پھر آپ کس طرح سے اس کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے؟ بہت اچھا سوال ہے اور موضوع بھی بہت اچھا ہے۔ جس طرح مفتی صاحب نے خراج تحسین پیش کیا رمضان کے آپ کی ماشاءاللہ پروگرام کے حوالے سے، میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی خراج تحسین پیش کروں
کہ ماشاءاللہ آپ نے کمال پروگرام کیے ہیں، پوری ٹیم کو، آپ کو آپ کی انتظامیہ کو سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جس طرح آپ نے دین کی اشاعت کا کام کیا ہے واقعی کمال ہے، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وحی کے آنے کے طرق، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدء الوحی سب سے پہلا باب کتاب باندھا ہے، اس میں وحی کے طرق بیان کیے کہ وحی کس کس طرح آتی تھی اور وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ سب سے پہلی وحی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ الگ کی 5 آیات تھی۔ مشہور واقعہ، آپ غار کے اندر تھے اور آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ مختلف اوقات میں جایا کرتے، عبادت کیا کرتے، نبی بننے سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے آپ کو معصوم رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی دوران جناب جبرائیل آئے اور اپنی اصلی صورت میں آئے، 600 پروں کے ساتھ آئے اور آپ کو دبوچا، اقرا آپ پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میرا کوئی استاد تو ہے نہیں۔ پھر کہا اقرا آپ پڑھیں، پھر کہا اقرا آپ پڑھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جب آپ گھر آئے، کیونکہ پہلے تو فرشتے کو دیکھا نہیں تھا اور اصلی صورت میں 600 پروں کے ساتھ اس طرح دبوچا جائے تو کیفیت میں خوف تھا، رونٹے طاری تھے۔ حضرت خطیۃ الکبریٰ تسلیاں دیتی ہے، قریب آئیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، ختیجہ مجھے چادر دو، مجھے اوڑھنی دو، آج میں نے وہ چیز دیکھی ما رأیت قبلہ قط ابدا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت ختیجہ قریب آئیں، تسلیاں دینا شروع کی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور کمال صفات اللہ نے آپ کو دی ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ پھر لے کے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، انہوں نے کہا آپ نبی بننے والے، سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ کیفیت تھی وہی آنے کی کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آتا۔ دوسری یہ کیفیت ہوا کرتی کہ کسی شخص کی شکل میں آ جایا کرتے، اور زیادہ شخصیت کی شکل میں، اور زیادہ تر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صورت کے اندر جناب جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ اور اس موقع پر بھی کئی دفعہ آپ آئے، جیسے حدیث جبرائیل ہے، آپ نے کئی سوال کیے، کئی اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ جب چلے گئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جانتے تھے یہ کون تھے؟ صحابہ نے کہا نہیں، کہا یہ جبرائیل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، تمہارے پاس آیا تاکہ تمہیں دین سکھا دیں، تمہیں شریعت سکھا دے۔ تو یہ بھی وحی کے ایک طریقے ہوا کرتے۔ او من وراء حجاب، تو قرآن کریم میں اللہ نے پوری ذکر کیا، تو قرآن کریم کی بڑی فضائل بھی ہیں، مناقب بھی ہیں، اور وحی کے طرق ذکر کیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور کثرت کے ساتھ ذکر کیے۔ تو اللہ رب العزت نے جو آپ پر وحی نازل کی، کمال ہے۔ جیسا قاری صاحب ذکر کر رہے تھے، عظیم معجزہ ہے، اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یہ دلیل ہے۔ قرآن کریم چیلنج کیے، قل ان اجتمعت الانس والجن، پہلے بڑا چیلنج کیا، ابھی قرآن اس جیسا لا کے تو دکھاؤ، اس جیسی کتاب لا کے تو دکھاؤ۔ کہا لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے اگرچہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار کیوں نہ بن جاؤ۔ یہ کتنا بڑا اعجاز تھا۔ عرب میں فصیح تھے، بلیغ تھے، منطقی تھے، بڑے نحوی اور صرفی تھے، بڑے شاعر اور ساحر تھے، سارے کے سارے عاجز آ گئے۔ کہا اچھا 10 صورتیں تو لے آؤ، قل فاتوا بعشر، 10 صورتیں تو لے آؤ، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے۔ کہا ایسا کرو 1 صورت لے آؤ، 1 آیت لے آؤ، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا، قرآن پڑھیے۔ کہا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، 1 آیت بھی نہیں لا سکے۔ کتنا بڑا اعجاز ہے، وہ کہنے پر مجبور ہو گئے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ساحر کا کلام نہیں ہے، یہ کلام لگتا ایسا ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل قرآن کریم میں بے شمار بیان کیے۔ ہمیں اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا چاہیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دین کا مجموعہ اس قرآن کے اندر ہے، علم کا مجموعہ اس قرآن کے اندر ہے۔ بے شک ایسے۔ اچھا، ہم چونکہ خزائن القرآن کی بات کر رہے ہیں، آپ کی باتیں اتنی قیمتی ہیں، یہ بھی میں نے ابھی ایک پل کے لیے محسوس کیا، اور ضمن جب میں یہ بات سن رہا تھا علماء کرام کی، مختلف کتابیں مختلف زبانوں میں آئی ہیں، اور پھر وہ بیسٹ سیلنگ بکس کیوں نہ ہوں اپنے زمانے کی، وہ اسی زمانے میں رائج زبان کے سننے پڑھنے والوں کی خریدی ہوئی کتابیں ہیں، یعنی ان تک موجود ہیں۔ مگر قرآن کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ جس کی زبان نہیں ہے اس کے پاس بھی ہے، اور جس کی زبان ہے اس کے پاس بھی ہے، اور ویسے ہی معنی رکھتی ہے، اور وہی وہ لطافت رکھتی ہے۔
اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں بچوں کے لیے ہیں، کچھ بڑوں کے لیے ہیں، کچھ بزرگوں کے لیے ہیں، کچھ مردوں کے لیے ہیں، کچھ عورتوں کے لیے، یہ کیٹیگریز ہے۔ مگر قرآن کا ایک اور معجزہ یہ ہے کہ ہر عمر کا پڑھنے والا اس سے استفادہ کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، لوٹ کر آئیں گے، مزید خزائن کو جھانک کے دیکھیں گے اور اپنی جھولی میں بھرنے کی کوشش کریں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید ضمن قرآن، ایک ایسی کتاب کہ جس میں شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اب اس سے مختلف لوگ مختلف مطالب بھی نکال لیتے ہیں، یعنی اگر میں کہوں کہ خود مختلف مکاتب فکر، یا اس سے ہٹ کے بھی کہوں کہ مختلف سوچ رکھنے والے، مختلف تعبیرات کرنے والے اگر آج مختلف ہیں تو وہ قرآن ہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے اسے یہ مانا لیا ہے۔ سوال سب سے پہلے یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کافی ہے ہماری سمجھ بوجھ کے لیے؟ یعنی قرآن کی حیثیت پہ کوئی شک نہیں ہے، البتہ ہماری ظرفیت کے لیے اور ہمارے سمجھنے کے لیے قرآن اتنا علم رکھتا ہے، مگر ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ آج اس دور میں مختلف سائنس اور سائنسی سوالات بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً بہت سے لوگوں نے بائبل کے اوپر بھی سوال اٹھایا، پھر وہی انداز قرآن کے حوالے سے بھی اپنایا۔ اور میں یہ سوال پوچھ بھی لوں کہ مفتی صاحب، لوگ وہ حضرات جو سائنس پہ بڑا یقین بھی کرتے ہیں یا پھر اس میں جو بدلاؤ آتا ہے، جدت آتے ہے، اس پہ اعتبار کرتے ہیں، وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن میں سائنس کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے؟ کیا سائنس اور قرآن متضاد تو نہیں ہے آپس میں؟ اور مثلاً کہ دنیا ساکت ہے یا گردش میں ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا ساکت ہے، زمین ساکت ہے، تو اس میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ ہاں دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو ایک بندہ مومن کے لیے کویسچن یہ ہے کہ کیا سائنس کی وجہ سے قرآن کو تسلیم کرنا ہے؟ یعنی سائنس کوئی حقیقت فائنڈ آؤٹ کر کے ہمارے سامنے رکھے اور وہ قرآن میں ملے، تو کیا اس اسٹیبلشڈ فیکٹ کی وجہ سے ہم نے قرآن کو ماننا ہے، یا قرآن کی وجہ سے ہم نے سائنس کو ماننا ہے؟ تو بندہ مومن کا طریق یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے ہم نے سائنس کو ماننا ہے، کیونکہ سائنس تو اپنی بہت ساری تھیوریز کو تبدیل کر رہی ہے اور کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی، اور قرآن کا تو کوئی ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا۔ لہٰذا سائنس آج اگر کچھ حقائق تک نہیں پہنچی جسے قرآن بیان کر رہا ہے، تو ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ یہ اس دنیا کا جو آخری انسان ہے وہ ضرور اس حقیقت تک پہنچ کر رہے گا جس حقیقت کو قرآن مجید نے بیان فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ ہم عنقریب دکھا دیں گے انسان کو نشانیاں خود اس کے اپنے اندر اور آفاق کے اندر، اور وہ ساری نشانیاں اس کے سامنے اس حقیقت کو کھول کر رکھ دیں گی کہ وہ حق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور وہ قادر مطلق ہے۔ لہٰذا جو سائنسی حقائق ہیں اسے قرآن مجید نے بہت سارے سائنسی حقائق کو بیان فرمایا۔ اور دیکھیے، جہاں قرآن آپ نے زمین کے یا چاند ستاروں کے ساکت، سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کُلٌ فِی فَلَکٍ یسبحون، ستاروں اور سیاروں کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ وہ سارے کے سارے آسمان میں تیر رہے ہیں، تو گویا ان کے متحرک ہونے کو قرآن نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر زمین کے یا سورج کے یا کسی خاص ستارے اور سیارے کے بارے میں اگر اشارتاً بات آئی ہو اور ایگزیکٹ نہیں آئی، تو وہ جب ہم ان حقائق کو کُرید کر کھود کر کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو قرآن اس کا بھی ہمیں اشارہ دے گا۔ اسی طرح قرآن مجید نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے بہت سارے حقائق بیان کیے، کائنات کی تخلیق کے حوالے سے بہت سارے حقائق بیان کیے، سمندروں، ہواؤں اور پانی کے حوالے سے بہت سارے حقائق کو بیان کیا۔ ان میں سے کچھ کو سائنس دریافت کر چکی ہے اور سرنڈر کر چکی ہے، اور جن تک ابھی نہیں پہنچی تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا بیلیو ہے کہ ان تک بھی سائنس پہنچے گی۔ ابھی تھوڑی دیر قبل آپ نے ایک بات کی اور وہ بڑی خوبصورت اور لطف انگیز بات ہے کہ دیکھیے قرآن مجید کی بطور کتاب کے ہم دیکھتے ہیں ایک قاری ہوتا ہے، ایک کتاب ہے، اگر ان کا علمی لیول 19-20 میچ کرتا ہے تو وہ کتاب اس کے لیے انٹرسٹ کا باعث ہوتی ہے، وہ پڑھتا ہے اسے، ورنہ نہیں پڑھتا۔ اگر ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہے
تو وہ پہلی دوسری نرسری پریپ کی کتابیں تو روز لے کر نہیں بیٹھا ہوگا کہ میں اس کو پڑھ کے سوؤں کسی طرح بھی اس میں کیا لکھا ہے، اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اس کے لیول کو میچ نہیں کرتی۔ ایسے ہی اگر کوئی پرائمری پاس بچہ ہے یا میٹرک تک ہے تو وہ کسی فلسفے کی یا سائنس کی یا ایسی کتاب یا ایسی جو پی ایچ ڈی کے لیول کی بک ہو، ریسرچ جو اس تھیوری کو تو لے کے نہیں بیٹھا ہوگا، کیونکہ وہ اس کی رینج سے باہر ہے، وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، وہ اسے نہیں پڑھے گا، اس کا کوئی انٹرسٹ اس میں ڈیولپ نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کو ایک ان پڑھ بھی پڑھ رہا ہے، پڑھا لکھا بھی پڑھ رہا ہے، پھر وہ پڑھا لکھا بھی پڑھ رہا ہے جو خود استاذ ہے، پھر استاذ الاساتذہ ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے، پھر محدث ہے، مفسر ہے، کوئی فلسفی ہے، کوئی معلم ہے، کوئی جتنے بڑے لیول کا مجتہد ہے، وہ سارے قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے کہ میں نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ اب میں قرآن کو پڑھتا ہوں اور مجھے کچھ ملتا نہیں ہے۔ اچھا، ایسا یعنی ہر شخص نے جب قرآن پڑھا، اس سے قرآن مجید نے اپنے سمندر سے موتی نکال کے، گوہر نکال کے اس کی جولی میں ڈال دیے۔ اور جو کچھ نہیں جانتا، حتیٰ کہ ہم اپنے کلچر کو دیکھ لیں، اگر کوئی اپنا نام لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا، اس نے صرف ناظرہ قرآن مجید پڑھا ہے، تو اسے قرآن سے علم تو حاصل نہیں ہو رہا، لیکن برکت اور ثواب پھر بھی اسے حاصل ہو رہا ہے قرات کی صورت میں۔ گویا قرآن نے اسے بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا۔ تو قرآن کے پاس جو بھی کوئی آیا، قرآن ہر ایک کو دے رہا اتنے ہے۔ سارے ایسے غیر مسلم میں نے دیکھے ہیں کہ جو وہ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ سنتے ہیں ساکت ہو کے کہ جی بڑا دلچسپی والا موضوع چل رہا ہے، یا کم سے کم وہ قرات ان کے دل میں جگہ بنا رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے، یعنی قرآن نہ تو شاعری ہے، نہ شاعر کا کلام ہے، نہ ہی اس طرز کے اوپر مسجع مکفہ چیز آئی، مگر یہ کہ قرآن کا ایک اپنا اسلوب ہے، اللہ کے کلام کا اپنا اسلوب ہے، اور اس اسلوب کے اندر اتنی جاذبیت ہے کہ اسے کوئی سننے والا سنتا ہے تو قرآن مجید اس کی روح کو بھی، اس کے روح کے تار چھیڑتا ہے اور اس کے اوپر اپنے اثرات کو طاری کرتا ہے، حتیٰ کہ پرندے ہوں، حیوانات ہوں، کائنات کی کوئی شے ہو، خود انسان ہو۔ مگر یہ جو انسان ہے، اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بھیجا ہے تدبر اور تفکر کے لیے، لہٰذا وہ اس میں غور کرے اور اس میں غور کرے اور اس سے ہدایت کو حاصل کرے۔ اور وہ ہدایت کا ایک آئینہ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر قلب کی صورت میں یا روح کی صورت میں، اس کے ضمیر کی صورت میں وہ تو لگا دیا ہے، مگر اس ہدایت کو بھیجا ہے اور اس ہدایت سے اس نے سیکھنا ہے، کسب سے، محنت سے، اپنی جد و جہد سے۔ اور پیمانہ جو اس کا ہوگا، پیمانہ اس کا یہ ہوگا، عقل سے بھی سمجھے، لغت سے بھی سمجھے، مشاہدات سے بھی سمجھے، تاریخ سے بھی سمجھے، لیکن جہاں کہیں کوئی چیز متنازع ہو جائے اس پر یا مشتبہ ہو جائے اس پر، اس کا پیمانہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا گیا ہے، لہٰذا پھر وہی معنی لیں گے، وہی تعویل، تفسیر، تشریح لی جائے گی قرآن کی، جو آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت مطہرہ سے یا اپنے قول اور فعل سے فرما دی۔ بے شک ایسے ہی، سبحان اللہ۔ سوالات میرے پاس بہت سارے ہیں، اور ظاہر قرآن کی بات ہو رہی ہے تو ایک ایسا لامحدود سمندر ہے، ایک ایسا بحر ہے کہ جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے غوطہ ہو جائیں، نبادرات اٹھائیں، جواہرات اٹھائیں اور پھر لا کے آپ کے سامنے رکھیں۔ مثلا آج کی نسل یہ سوال کرتی ہے، گویا قرآن سے تو بہت کم دوستی رکھی ہے، مگر اس کے باوجود وہ کہتی ہے کہ کیوں ہم اپنی زبان میں قرآن نہیں پڑھ لیتے، یعنی فقط تراجم پڑھ لیں یا فقط نماز میں انہی زبانوں کے ذریعے اللہ رب العزت سے گفتگو کریں جو ہماری قومی مادری زبان ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا قرآن کا عربی انتخاب کرنا بھی کسی وجہ سے ہے؟ کوئی اس میں خزانہ موجود ہے؟ ہم اس پہ بات کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، جب لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ فرمان جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو توجہ سے سننے کا حکم ہے، اس لیے کہ انسان کی توجہات ہمیشہ عمدہ اور اعلیٰ چیز کے اوپر مرکوز ہوتی ہے۔ قرآن وہ عمدیت، وہ اعلیٰ اور وہ گہرا تبصرہ رکھتا ہے کہ جس میں غور و فکر کر کے، غوطہ ہو کے انسان وہ راستے پا لیتا ہے کہ جو اس کے بس میں نہیں ہے، زمین اور آسمان کی حکمت کی باتیں۔ پھر اس کا ایک چیپٹر انتہائی حسین اور لطیف ہے، وہ قصے بیان کرتا ہے، بعض کا تو وہ دہرا کے بیان کرتا ہے۔ اب میں ایک طالب علم کی حیثیت سے مفتی رفیق سلفی سے سوال پوچھ رہا ہوں، ایک قصہ جو آدم کی تخلیق کا ہے، میں نے ایک جگہ پڑھ لیا قرآن ہی میں، پھر اسے دہراتا کیوں ہے اور بارہا دہراتا ہے؟ یہی قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں نے سن لیا اور پڑھ لیا، پھر اسے دہراتا کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تکرار اللہ رب العزت اس لیے کراتے ہیں، اور ایک جیسے الفاظ نہیں ہیں قرآن کریم میں، تکرار کی مختلف الفاظ ہیں، ایک جگہ وضاحت کم ہے، دوسری جگہ اس کی وضاحت زیادہ ہے۔ اچھا، تکرار یہ اللہ رب العزت کا اپنا انداز ہے اور نرالا انداز ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی آپ کو تکرار ملے گا، قرآن کی آیتوں میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کریں، بار بار لوگوں کو سمجھائیں، ایک ہی بات بار بار بیان کریں تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اب قصہ آدم کے اندر بہت کچھ ہے، صرف ایک بات نہیں ہے، کئی چیزیں اس کے اندر ہیں، کئی نکتے ہیں جو ہر دفعہ بندہ پڑھتا ہے، ہر دفعہ نکتہ اس میں اور نکلتا ہے، ہر دفعہ نکتہ اور نکلتا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا واقعات، دیگر لوگوں کے واقعات، دیگر انبیاء کے واقعات جو بیان کیے، قرآن کریم کے 5 مضمون اللہ نے قائم کیے ہیں، صرف 5 مضمون، اور انہی مضمون پر پورا قرآن نازل کیا۔ تذکیر بھی آلاء اللہ، جس میں اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی، تقریباً 9 پاروں پر صرف یہی محیط ہے۔ پھر تذکیر بھی ایام اللہ، قوموں کی حوادث، قوموں کے واقعات اللہ نے بیان کیے، انبیاء کے قصص بیان کیے۔ صحیح۔ تذکیر بالآخرہ، آخرت، موت، قیامت، اس کی نشانیاں، تو قرآن کریم اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے یہ سب کچھ بیان کر دیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں سارے مضمون بیان کر دیے۔ مفتی صاحب قرآن کریم کی صداقت اور قرآن کریم کی عظمت کے متعلق بات ذکر کر رہے تھے کہ سائنس اور قرآن کریم میں وہ چیزیں ذکر کر دیں، نزول نہیں ہوا، واقعہ پیش نہیں آیا، اللہ نے بہت پہلے بتا دیا۔ اب سورہ لہب پڑھیں آپ، سورہ مسد، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 10 سال تک زندہ رہا۔ اچھا، وہ مسلمان ہو سکتا تھا، لیکن وہ قرآن کریم کا تضاد ہو جاتا۔ کئی لوگ، کئی کافر مسلمان ہوئے، کئی کافروں نے کلمہ پڑھا، کئی کافروں نے لا الہ الا اللہ تسلیم کر لیا، لیکن ابو طالب کو نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے ابو لہب کو، معذرت، ابو لہب کو، یہ بڑا مسئلہ ہے، ابو جی بڑا مسئلہ ہے، دل بارک دھڑکن ابو ایسے اور شروع۔ کوئی مسئلہ، ابو لہب کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ کیوں کہ اس کا ذکر اللہ نے بہت پہلے سے کر دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس کی موت کفر پر ہوئی کیونکہ اس کی پیشن گوئی اللہ نے کر دی۔ یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے، اس سے بڑی صداقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ روم اور ایران کی جنگ چل رہی ہے، کبھی روم فاتح ہوتا ہے، کبھی ایران، اس ٹائم 2 ہی سلطنتیں تھیں، اللہ نے پیشن گوئی کر دی۔ سورہ روم پڑھیے، اور پیشن گوئی کرنے سے پہلے یہ قرآن نازل ہوتا ہے، کئی سال بعد واقعہ فتح ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم یہ سب صداقت کی دلیل ہے، قرآن کریم کی عظمت اور رفعت کی دلیل ہے۔ لہذا آپ نے جو سوال کیا تو اس کے متعلق ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے اور قرآن کریم سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ خیرکم من، میں ذکر کر رہا تھا، بات رہ گئی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ہمارا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے۔ لوگ ہم صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، نہیں، رمضان میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسلمان کی ہر صبح رب کے قرآن سے ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ تلاوت کریں، آپ دیکھیں کتنے فائدے ہوتے ہیں، قرآن کریم سے سیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، اسے پڑھیں تو صحیح، اس سے ہدایت تو حاصل کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب لا ریب فی، شکوک سے، شبہات سے، ریوب سے مبرہ کتاب ہے۔ فإن اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوابا، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزتیں عطا کرتا ہے، جو اس سے تعلق جوڑتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، جو اس سے ہدایت کو حاصل کرتے ہیں، جو اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ آج لوگوں نے بین لگا دیا کہ تفسیر نہیں پڑھنا، مطالعہ نہیں کرنا، بہک جاؤ گے، نہیں، قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بہکو گے نہیں، ہدایت پہ آؤ گے۔ یہ کتاب بڑی حسان کتاب ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے پڑھنے والا، کوئی ہے غور کرنے والا، کوئی ہے تفکر کرنے والا۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ انبیاء شکایت کریں گے، جناب محمد رسول اللہ شکایت کر رہے ہوں گے، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی، ہماری سامعین کی، ناظرین کی، ہمارے محمد رسول اللہ شکایت کر رہے ہو کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے خالی صرف چومنے کے لیے، چاٹنے کے لیے رکھ دیا۔ نہیں، اسے پڑھیں، اس سے ہدایت کو حاصل کریں۔ چومنا بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے پڑھیں، اس پر تفکر کریں، اس پر تدبر کریں۔ اور یہ آج قرآن پکار کی یہی بات کر رہے ہیں۔ میں چاہوں آخری ایک پیغام بھی 30 سیکنڈ کا چلا جائے مگر ضروری ہے۔ میں اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے قرآن مجید صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم اسے برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھیں، بلکہ اپنی زندگیوں میں داخل کریں، اپنی سوچ اور عمل میں، فکر میں داخل کریں، اور جہاں قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا وہاں قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ آقا علیہ السلام شکایت بھی کریں گے۔ لہٰذا شفاعت پر تو ہمارا یقیناً ایمان ہے،
شکایت پر بھی تھوڑا کان دھرنے کی بہترین، ضرورت ہے، بہترین۔ کہیں ہمارا شمار ان میں نہ ہو۔ بہت بہت اللہ شکریہ ہمیں مفتی محفوظ ارشاد رکھے۔ سعیدی صاحب آپ کا، مفتی اویس رفیق بھائی سلفی ایک صاحب آپ بات کا۔ بڑی ضروری تھوڑی یہ ہم سی اگلے ہے، پروگرام میں کر لیں گے، ایک کیا بہت ساری باتیں کریں گے۔ میں ابھی اجازت کا طلبگار اس لیے ہوں کہ وقت نہیں ہے، خبریں آپ سنیں گے، مگر یہ اس پروگرام کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کو ابھی ہاتھوں میں لے لیں، چومیں، بوسہ دیں، مگر وہ بوسہ کہ جو دل میں اترتا ہو، عمل تک جاتا ہو۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔